कहानी इंतकाम का बकिया हिस्सा गोश गुजार है। होचेसन मशीन की तरफ जाते हुए चौकीदार से मुखातिब हुआ, जो अमरीकी नौजवान के इस खतरनाक तजुर्बे में मदद देने पर कतई राजी नहीं था। बड़े मियाँ, तुम भी डर गए? ये लो अपनी जेब गर्म करो। होचेसन ने सोने का एक सिक्का बूढ़े की मुट्ठी में देते हुए कहा, अब लपक कर एक रस्सी से मेरे हाथ पांव बांधो और इस मशीन में मुझे लटाओ, ताकि मैं इस एक्सपेरिमेंट का वही मजा पा सकूं जो पुराने जमाने के मुजरिमों को मिलता था। बूढ़े चौकीदार को पहली मर्तबा इस मामले की नजाकत का एहसास हुआ। उसने घबराकर कहा, जनाब आप ये हरकत ना करें, इसमें जान का खतरा है। फर्ज कीजिए अगर रस्सा मेरे हाथ से छूट गया तो? बड़े मियाँ, तुम्हें ज्यादा देर तक रस्सा पकड़ना ही नहीं पड़ेगा, बस 1 या 2 मिनट का काम है। इसके बाद मेरा दोस्त मुझे मशीन से बाहर निकाल लेगा। तुम फिक्र ना करो, इस सारे तजुर्बे की सारी जिम्मेदारी मुझ पे है। कहो तो तहरीर लिख कर दे दूं? अच्छा साहब, जिस तरह आप कहते हैं करता हूँ, मगर देखिए बराए मेहरबानी बाहर किसी से इसका जिक्र ना कीजिएगा, वरना मेरी मुलाजमत जाती रहेगी। रोजी का मामला है साहब। अजी तुम परवाह ना करो, जरा जल्दी से रस्सी तलाश करके लाओ, हरियप हरियप। चौकीदार बाहर गया और पतली रस्सी के 2 लंबे लंबे टुकड़े लेकर आया। पहले उसने होचेसन के दोनों हाथ पुश की तरफ बांधे और पैर बांधने वाला था कि होचेसन ने कहा, बड़े मियाँ जरा ठहरो, तुम्हारी दुआ से मैं काफी सेहतमंद आदमी हूँ। तुम मुझे उठाकर इस मशीन के अंदर नहीं लिटा सकोगे, मैं खुद इसमें दाखिल हो जाता हूँ, उसके बाद तुम मेरे पैर बांध देना। ये कहकर वो उठा और मशीन के अंदर दाखिल होकर इस इत्मीनान से लेट गया जैसे किसी आरामदेह बिस्तर पर सोने का इरादा रखता है। चौकीदार ने जल्दी से उसकी दोनों टांगे बांध दी। होचेसन अब मौत की इस मशीन में बिल्कुल बेबस था, लेकिन खौफ की कोई अलामत उसके चेहरे पे नहीं थी, बल्कि वो बच्चों की तरह अपने इस कारनामे पर खुश हो रहा था। वाह वाह वाह, क्या शानदार जगह। भाई मेरा तो जी जाता है इस मशीन को अपने साथ अमेरिका ले जाऊं, बड़ी आरामदेह चीज है। अच्छा बड़े मियाँ, अब तुम इस आहनी दरवाजे को जरा ढील देकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे तो उतारो, मैं देखूं तो सही, जब ये सलाखें मेरी जानिब बढ़ेंगी तो क्या मजा आएगा। खुदाया रहम, होचेसन क्या तुम इस बेहुदा मजाक से बाज नहीं आ सकते? बस बहुत हो गया, तुम्हारा तजुर्बा मुकम्मल हो गया, बाहर आओ। होचेसन ने एक जोरदार कहका लगाया और मुझसे कहने लगा, कर्नल साहब मेहरबानी करके अपनी डरपोक बेगम को ना जरा बाहर घुमाकर लेके आए। कसम खुदा का, मैं 8000 मील का सफर तय करके मैं इस मशीन की खातिर यहाँ आया हूँ और अब इसके असल तजुर्बे से महरूम हो जाऊं? नो वे। आप 5-10 मिनट इनको सैर कराइए, इतनी देर में तजुर्बा पूरा हो जाएगा, फिर हम सारे से याद करके हंसा करेंगे, ठीक है? एमिलिया की हालत अगरचे अबतर हो रही थी, मगर वो कमरे से बाहर जाने पर तैयार नहीं थी। वो खामोशी से मेरा बाजू पकड़े होचेसन की तरफ तकती रही। बूढ़ा चौकीदार आहिस्ता आहिस्ता 1-1 इंच करके रस्सा छोड़ने लगा और आहनी दरवाजा मशीन की तरफ झुकता गया। होचेसन का चेहरा फर्द मुसरत से सुर्ख हो रहा था। उसकी आंखें लंबी नोकदार सलाखों पर जमी हुई थी। यकायक वो कहने लगा, कर्नल सच कहता हूँ, अपनी जिंदगी में इतना लुत्फ मुझे कभी नहीं आया। यार तुम भी इस तजुर्बे को आजमा के देखो। बड़े मियाँ जरा आहिस्ता, तुम तो एकदम रस्सा छोड़ देने पर तुले हुए हो। बूढ़े चौकीदार ने रस्सा पूरी कुव्वत से पकड़ रखा था, लेकिन मैं देख रहा था कि लहजा ब लहजा उसकी परेशानी और इज़्तिराब में इजाफा हो रहा था। 5 मिनट के कलील अरसे में आहनी दरवाजा सिर्फ 3 इंच के करीब झुक सका था। दफतन मैंने अपने बाजू पर एक थरथराहट महसूस की। अमेलिया की उंगलियों की गिरफ्त नरम पड़ रही थी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग हल्दी की मानंद जर्द हो रहा था और होंठ सफेद पड़ गए थे। वो पलक झपकाए बगैर मशीन के एक जानिब घूर रही थी। मैंने उसकी निगाहों का ताक़ुब किया तो दहशत से मेरी रगों का खून जम गया। खुदा की पनाह, वही मनहूस काली बिल्ली कमरे के दरवाजे में खड़ी मशीन की जानिब देखकर हुर्रा रही थी। उसकी सब्ज आंखें मिशल की मानंद रोशन थी और उसके जिस्म का रुआं रुआं खड़ा था। वो अपनी मामूली जिसामत से 2 गुना नजर आती थी। कमरे में दाखिल होते ही वो अपना खून आलूद जबड़ा खोलकर आगे बढ़ी। होचेसन ने भी उसकी आवाज सुन ली और वो वहीं से चिल्लाया, कर्नल जरा इस शरीर बिल्ली को धत्कार कर निकालो। लेकिन इससे पेशतर के मैं आगे बढ़ता, बिल्ली ने अपनी लंबी दुम को गर्दिश दी और बिजली की मानंद उछलकर बूढ़े चौकीदार पे हमला कर दिया। बिल्ली का दायां पंजा चौकीदार की आंख पर पड़ा और आंख बाहर आ गई।
بوڑھے کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی. وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور رسا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. میں نے رسے کو پکڑنے کے لیے چھلانگ لگائی. میری انگلیوں نے اسے چھو بھی لیا، مگر اگلے ہی ثانیے میں رسا کڑے میں سے گزر چکا تھا. بدنصیب ہوچیسن کے چہرے کی آخری جھلک میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گا. موت کے خوف سے اس کا چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید پڑ چکا تھا اور آنکھیں تارا. آہنی دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ بند ہو گیا اور ہوچیسن کے منہ سے آواز تک نہ نکل سکی. اس لمحے میری بیوی غش کھا کر دھڑام سے فرش پر گر گئی. امریکی نوجوان کی بھیانک موت کا تصور میرے لیے جان لیوا تھا. میں امیلیا کو باہر چھوڑ کر جلدی سے واپس کمرے میں گیا تو بوڑھا چوکیدار تکلیف کی شدت سے زمین پر لوٹ رہا تھا. اس کا چہرہ اور کپڑے خون میں تر ہو چکے تھے. میں نے رسا پکڑ کر پوری قوت سے مشین کا آہنی دروازہ اٹھایا. جیسن کا حال دیکھ کر میری روح تک لرز گئی. لوہے کی سلاخیں اس کی کھوپڑی، سینے اور پسلیوں کو توڑ کر باہر نکل گئی تھی. دروازہ اوپر اٹھتے ہی ہوچیسن کا مردہ اور مسخ شدہ جسم پرشور آواز کے ساتھ کمرے کے فرش پر گرا اور وہ منحوس سیاہ بلی جو ابھی تک وہاں موجود تھی اس کی جانب لپکی. اس نے ہوچیسن کے جسم سے نکلے ہوئے خون کو بڑی رغبت سے چاٹا. میں نے جھپٹ کر وہاں رکھی ہوئی تلواروں میں سے ایک تلوار اٹھائی اور اس بلی کے 2 ٹکڑے کر دیے. جج ہاؤس. ملکمسن کے سالانہ امتحانات ہونے میں چند ہی روز باقی رہ گئے تھے. اس نے سوچا کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں وہ سکون سے مطالعہ کر سکے. وہ اپنے دوستوں سے دور بھاگنا چاہتا تھا. اس نے ریلوے ٹائم ٹیبل اٹھایا اور آنکھ بند کر کے ایک جگہ انگلی رکھ دی. اس کی انگلی بین چرچ نامی ایک دور افتادہ گاؤں پر پڑی. نوجوان طالب علم وہاں کبھی پہلے نہیں گیا تھا. اس نے جلد از جلد اپنی ضرورت کے چند کپڑے اور مطالعے کی کتابیں ایک سوٹ کیس میں رکھیں، اپنی ماں سے اجازت لی اور اسٹیشن پر پہنچ کر بین چرچ جانے والی گاڑی میں سوار ہو گیا. 3 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ بین چرچ کے چھوٹے سے اسٹیشن پر اترا. بین چرچ دراصل ایک مختصر سا مارکیٹ ٹاؤن تھا جہاں مہینے میں صرف 1 ہفتے بازار لگتا تھا اور ارد گرد کے دیہاتی اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے آتے تھے. 7 دن خوب رونق رہتی اور پھر 23 دن کے لیے مکمل سناٹا. ملکمسن اسٹیشن سے نکل کر ایک چھوٹی سی سرائے میں پہنچا اور رات بھر کے لیے ایک کمرہ کرائے پر لے کر ٹھہر گیا. دوسرے روز وہ اس ارادے سے بین چرچ میں گھومنے کے لیے نکلا کہ کسی علیحدہ اور پرسکون مقام پر کوئی کوارٹر نما کمرہ مل جائے جہاں وہ رات دن امتحانات کی تیاری کر سکے. سرائے سے خاصی دور اسے ایک ایسی جگہ مل ہی گئی جس کی تلاش میں وہ لندن سے سفر کر کے یہاں تک آیا تھا. یہ ایک قدیم طرز کا بنا ہوا نہایت پرانا لیکن بے حد مضبوط مکان تھا جس کے دروازے بھاری اور کھڑکیاں بلند تھی. مکان ہر چند چھوٹا تھا لیکن خاصا اونچا تھا جیسے پرانے زمانے میں مکانات بنائے جاتے تھے. اس کے چاروں طرف پختہ اینٹوں کی بنی ہوئی ایک اونچی 4 دیواری تھی. امتداد زمانہ کے باعث کہیں کہیں بیرونی پلاسٹر اکھڑ گیا تھا اور سیاہ اینٹیں باہر جھانک رہی تھیں. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ قلعہ نما مکان رہائش کی بجائے کسی اور مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا. اس کے چاروں طرف دور دور تک دوسرا کوئی مکان نہیں تھا اور ہر طرف ایک بھیانک سناٹا طاری تھا. ممکن ہے عام حالات میں اس پرہیبت مکان اور وحشت انگیز سناٹے کو دیکھ کر ملکمسن گھبرا جاتا، لیکن وہ تو اس وقت خوش تھا کہ اسے اپنی پسند کی جگہ مل گئی ہے، بالکل خاموش، دنیا سے ہٹ کے اور پرسکون. وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کیا ہی اچھا ہو کہ اس مکان کا ایک کمرہ عارضی طور پر مل جائے. معلوم کرنا چاہیے کس کی ملکیت ہے، ویسے تو خالی ہی نظر آتا ہے. بین چرچ کے ڈاک خانے سے ملکمسن کو اس ایجنٹ کا نام اور پتہ ملا جو اس قدیم مکان کو مالکان کی طرف سے کرائے پر دینے یا نہ دینے کا مجاز تھا. مسٹر کرانفورڈ ایک عمر رسیدہ اور شریف خصلت آدمی تھا. نوجوان طالب علم نے جب اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو ایک لمحے کے لیے بوڑھے کرانفورڈ کے چہرے پر حیرت اور خوف کی ملی جلی شکنیں نمودار ہوئیں، لیکن فوراً ہی اس نے خندہ پیشانی سے ملکمسن کو بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی اور بولا
مجھے بے حد خوشی ہوگی اگر آپ اس مکان میں چند روز قیام کریں، مگر میں آپ سے کچھ پوشیدہ رکھنا نہیں چاہتا۔ مالکان مکان کی جانب سے مجھے اجازت ہے کہ 1 سال کے لیے ہر اس شخص کو یہ مکان بغیر کرایہ دے دوں جو اس میں قیام کرنے کا خواہش مند ہو۔ مالکان چاہتے ہیں کہ یہ مکان آباد دکھائی دے، کیونکہ عرصہ دراز خالی ہونے کے باعث اس کے بارے میں طرح طرح کی عجیب اور وحشت انگیز داستانیں مشہور ہو گئی ہیں، اور ان کہانیوں کو جھٹلانے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ آپ جیسا طالب علم جو پرسکون اور خاموش جگہ پر مطالعہ کرنا چاہتا ہے اسے آباد کر دے۔ میلکمسن نے ایجنٹ سے دریافت کرنا قطعی غیر ضروری خیال کیا کہ مکان کے بارے میں وہ عجیب اور وحشت انگیز کہانیاں کیا ہیں۔ اسے تو صرف فکر تھی مکان کا ایک کمرہ کرائے پر لینے کی، لہٰذا اس نے کہا، جناب آپ کی بڑی نوازش ہے، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ مکان بمشکل ہی مل سکے گا، بہرحال میں اسے مفت لینا نہیں چاہتا، یہ لیجئے 3 ماہ کا کرایہ حاضر، مجھے صرف ایک کمرہ درکار ہوگا، لہٰذا پلیز مجھے اس رقم کی رسید اور جو کمرہ آپ دینا پسند کریں اس کی چابی عنایت فرما دیجیے۔ ایجنٹ نے اپنی اندرونی مسرت چھپاتے ہوئے فوراً رقم وصول کر کے نہ صرف رسید اور چابی دی بلکہ مہربانی سے ایک بوڑھی عورت کا پتہ بھی بتایا جو میلکمسن کی ضروریات کا خیال رکھے گی اور چھوٹا موٹا کام کاج کر دیا کرے گی۔ چابی جیب میں رکھ کر میلکمسن واپس سرائے گیا۔ سرائے کی مالکہ خوش مزاج عمر رسیدہ عورت تھی۔ میلکمسن نے اسے بتایا کہ قریب ہی اسے خالی مکان کرائے پر مل گیا ہے اور وہ آج اس میں منتقل ہو جائے گا۔ جب نوجوان طالب علم نے اس مکان کا نقشہ بڑھیا کو بتایا تو اس کے روشن چہرے پر ایک دم خوف کی گہری پرچھائیاں آ گئیں۔ چند لمحے بعد وہ بولی، خدا کی پناہ، کیا تم جج کے مکان کا ذکر کر رہے ہو؟ نوجوان نے ہاں میں جواب دیا اور اسے کہا کہ یہ تو معلوم نہیں کہ اس مکان کو کیا کہتے ہیں، جج کا ہے یا کس کا ہے، البتہ یہ ضرور معلوم ہے کہ وہ مکان پرانے زمانے کا بنا ہوا ہے اور کافی عرصے سے خالی پڑا ہے۔ لیکن اماں یہ تو بتاؤ، آخر اس مکان کا نام سنتے ہی تم ڈر کیوں گئی؟ کیا یہ آصف زدہ ہے؟ ارے بیٹا کیا بتاؤں، خود مجھے بھی صحیح حالات کا علم نہیں، میں دراصل یہاں کی رہنے والی نہیں ہوں نا، البتہ یہاں کے قدیم باشندوں سے سنا ہے یہ مکان ایک بے حد بے رحم سنگ دل جج کا ہے۔ وہ 150 سال قبل اس میں رہتا تھا اور جس مجرم کو وہ پھانسی کی سزا سناتا اسے اپنے ہی مکان میں پھانسی دلواتا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ میں نے کئی مرتبہ مقامی لوگوں سے اس کے متعلق پوچھنے کی کوشش کی لیکن کوئی نہیں بتاتا۔ ہر شخص زبان کھولتے ہوئے ڈرتا ہے، مگر یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ جج کے مکان میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ آج تک ان لاشوں کا بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ خدا رحم کرے، اگر کوئی مجھے بینک آف انگلینڈ کی ساری دولت بھی دے دے نا، تب بھی میں ایک رات اس مکان میں ٹھہرنے کو تیار نہیں۔ بیٹا میں نہیں چاہتی تم اس مکان میں اکیلے رہو، خدا معلوم تمہیں کوئی حادثہ پیش آئے تو۔ ہاں ماں، میں ان سنی سنائی داستانوں پہ یقین نہیں رکھتا، میں تو وہاں صرف پڑھنے جا رہا ہوں۔ تم یقین رکھو مجھے کوئی بھوت خوف زدہ نہیں کرتا۔ اب تم ایسا کرو، مجھے وہ ضروری سامان کرائے پر دلوا دو جو میں اپنے کمرے میں لے جاؤں، اس کی یہ لسٹ ہے، یہ پلنگ بستر وغیرہ، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، تم سامان تیار کروا دینا۔ یہاں سے میلکمسن اس عورت کو ڈھونڈنے نکلا جس کا پتہ مسٹر کرانفورڈ نے دیا تھا۔ مسز ڈیمسٹر 70-75 برس کی بڑھیا تھی۔ اسے ساتھ لے کر میلکمسن جب جج ہاؤس پہنچا تو اس نے سرائے کی مالکہ کو کئی آدمیوں سمیت اپنا منتظر پایا۔ تالا کھول کر میلکمسن جب پہلی مرتبہ مکان میں گیا تو اندر پھیلی ہوئی خاموشی اسے بہت مسرت آمیز محسوس ہوئی۔ گھوم پھر کر اس نے ایک ایک کمرے کا جائزہ لیا۔ آخر کار اس نے کھانے کے کمرے میں اپنا بستر سجانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کمرہ خاصا وسیع و عریض تھا اور اس میں میلکمسن کی تمام چیزیں آسانی سے سما سکتی تھیں۔ سامان رکھوا کر سرائے کی مالکہ جب جانے لگی تو اس نے میلکمسن کو نصیحت کی کہ اگر وہ اب بھی اپنا ارادہ تبدیل کر دے تو اسے بے حد خوشی ہوگی، مگر اس نے جواب دیا، اب تو میں 2-4 بھوتوں کو ہی دیکھ کر یہاں سے جاؤں گا۔ جب وہ اپنے آدمیوں کو لے کر چلی گئی تو میلکمسن مسز ڈیمسٹر سے مخاطب ہوا، مسز ڈیمسٹر کیا تم بھی بھوتوں سے خائف ہو؟ اس بڑھیا نے اپنی گول گول آنکھیں گھمائی، سینے پر صلیب کا نشان بنایا اور بولی، بیٹا میری اتنی عمر ہونے کو آئی ہے، میں نے آج تک کوئی بھوت نہیں دیکھا۔ ممکن ہے بھوتوں کا کوئی وجود ہو، مگر وہ انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو وہمی قسم کے ہوتے ہیں۔ رات کے وقت ہمیں ہر شے بھوت دکھائی دیتی ہے۔ اب اس کمرے کو دیکھو، سینکڑوں برس پرانا ہے، کیا یہاں چوہوں کے بل نہیں ہوں گے؟ جب وہ رات کو ادھر ادھر پھریں گے تو طرح طرح کی آوازیں نہیں آئیں گی، اور ایسے نہیں لگے گا جیسے کوئی بدرو کمرے میں آ گئی۔
بعض اوقات کسی دروازے کی ڈھیلی چٹخنی تیز ہوا سے کھل جائے، ہم چونک اٹھتے ہیں۔ چر چر کرتے دروازے ہمیں خوف زدہ کرتے ہیں۔ جب کھڑکی کے ٹوٹے شیشوں میں سے ہوا گزرتی ہے تو عجیب ڈراؤنی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں آدھی رات ہی کو ہوا کرتی ہیں، میں نے کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ خوب، تب تو اماں تم بہت دلیر ہو۔ اچھا میں ذرا باہر ٹہلنے جاتا ہوں، تم اتنی دیر میں ذرا ایک کمرہ صاف کر دو، اور ہاں اگر تم اسی مکان کا کوئی حصہ اپنے لیے پسند کر کے یہیں ٹھہرو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کھانا میرے ساتھ ہی کھا لینا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اپنے گھر سے باہر رہنے کی عادی نہیں، اور غیر جگہ تو مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ میں ہر روز یہاں آ کر دیکھ بھال کر جایا کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ بینچر کے چھوٹے سے بازار میں گھوم پھر کر جب وہ واپس آیا تو رات کی تاریکی نے جج ہاؤس کو پوری طرح ڈھانپ لیا تھا۔ اس نے دوری سے دیکھا کہ کمرے میں روشنی ہو رہی ہے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی طبیعت خوش ہو گئی۔ کمرے کا فرش صاف ستھرا تھا اور پرانے آتش دان میں آگ کے شعلے بھی بھڑک رہے تھے۔ لمبی میز کے ایک کونے میں مٹی کے تیل کا ایک لیمپ تھا اور کھانا چنا ہوا تھا۔ بڑھیا خدا جانے کب کی جا چکی تھی۔ نوجوان نے اطمینان سے لذیذ کھانا کھایا اور پھر ٹرے اٹھا کر کمرے میں رکھی ہوئی دوسری میز پر رکھ دی۔ یہ شاہ بلوط کی لکڑی کی بنی ہوئی ایک بہت پرانی میز تھی جو پہلے ہی سے اس کمرے کے وسط میں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد نوجوان نے اپنے مطالعے کی سب کتابیں نکالیں، آتش دان میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالیں، لیمپ کی بتی اونچی کی اور کرسی پر بیٹھ کر نہایت انہماک سے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ آدھی رات کے وقت اسے چائے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے کتاب ہاتھ سے رکھی اور تھرمس میں سے چائے کپ میں انڈیل کر چسکیاں لینے لگا، اور اب پہلی مرتبہ اسے احساس ہوا کہ کمرے میں ایک عجیب سا مدھم شور ہے۔ شاید یہ چوہے ہیں جو اپنے بلوں سے باہر نکل کر ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس سے پہلے اس نے چوہوں کے دوڑنے کی آواز کیوں نہ سنی۔ یقیناً ان کی سرگرمیاں کافی دیر سے جاری ہوں گی۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں تیز ہوتی گئیں۔ شاید چوہے اجنبی مہمان سے پہلے خوف زدہ تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کوئی حرکت نہیں کرتا تو وہ دلیر ہو گئے۔ کمرے کے فرش پر، دیواروں کے کونوں اور سوراخوں میں سے بے شمار چوہے سر نکال کر میلکمسن کو تک رہے تھے۔ ان کے پنجوں کی آوازیں اس کے کان میں آ رہی تھیں۔ جب وہ دیوار کو کھرچتے یا کسی شے کو دانتوں سے کترنے کی کوشش کرتے تو عجیب آواز کمرے میں گونجتی۔ عین اسی وقت میلکمسن کو مسز ڈیمسٹر کی بات یاد آئی۔ کیا یہاں چوہے نہ ہوں گے؟ جب وہ رات کو ادھر ادھر پھریں گے تو طرح طرح کی آوازیں پیدا نہ ہوں گی، جیسے کوئی بدرو کمرے میں آ گئی۔ وہ یہ سوچ کر مسکرایا۔ گرم گرم چائے نے اس کے اعصاب کو پوری طرح چست کر دیا۔ اس نے سوچا ذرا اس کمرے کا معائنہ کر کے دیکھیں کہ چوہے کر کیا رہے ہیں۔ اس نے لیمپ ہاتھ میں لیا اور وسیع و عریض کمرے کو گھوم پھر کر دیکھنے لگا۔ اب پہلی بار اس نے دیکھا کہ اس قدر پرانا ہونے کے باوجود کمرہ کس قدر خوبصورت اور مضبوط ہے۔ اس کے کئی دروازے اور کھڑکیاں تھیں جن پر لکڑی کے بے حد خوبصورت بیل بوٹے بنے تھے۔ گردش لیل و نہار کے باعث ان کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا، لیکن مضبوطی کا عالم وہی تھا۔ کمرے کی چھت غیر معمولی طور پر کافی بلند تھی اور لیمپ کی پوری روشنی وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی، اس لیے وہ یہ نہیں دیکھ پایا کہ چھت کس طرح کی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اس قدر مضبوط اور خوبصورت مکان سے مالکان نے کس قدر غفلت برتی ہے۔ کمرے کی دیواروں پر کئی بڑی بڑی تصویریں لگی تھیں، لیکن ان پر گرد کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر لیمپ اونچا کیا، لیکن پھر بھی نہیں پہچان سکا کہ وہ تصویریں کس قسم کی ہو سکتی ہیں۔ کمرے کے ہر گوشے میں اسے چوہوں کے بے شمار بل دکھائی دیے۔ ان کی زرد زرد آنکھیں خوب چمکتی تھیں، مگر روشنی پڑتے ہی وہ چیں چیں کرتے نظر سے اوجھل ہو جاتے۔ کمرے میں گھومتا ہوا جب وہ آتش دان کے قریب آیا تو ایک چیز پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ دائیں جانب سیاہ رنگ کا ایک موٹا سا رسہ لٹک رہا تھا جو بلند ہوتا ہوا تاریک چھت تک چلا گیا۔ اب اسے یاد آیا کہ یہ وہی رسہ ہے جو خطرے کی گھنٹیوں کو بجانے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور جس کا ذکر مسز ڈیمسٹر نے کیا تھا۔ وہ چند لمحے تک رسے کو دیکھتا رہا، پھر اس کی نگاہ ایک اور چیز پر پڑی۔ وہ حیران تھا کہ اس چیز کو اس نے پہلے کیوں نہیں دیکھا۔ یہ ایک اونچی پشت کی شاہ بلوط کی بنی ہوئی شاندار کرسی تھی جس پر طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ وہ تعریفی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اسے اپنی چائے کا خیال آیا۔ وہ واپس اپنی کرسی پر گیا اور چائے پینے لگا۔ چائے پی کر اس نے کتاب ہاتھ میں لی۔ چند ہی لمحوں میں وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر جیومیٹری کے مشکل مسئلے حل کرنے میں مصروف تھا۔ دفعتاً اس نے نگاہ اٹھا کر اپنے سامنے دیکھا۔ جو مسئلہ وہ حل کر رہا تھا وہ بھی ناتمام تھا، لیکن اسے یوں محسوس ہوا
جیسے رات ختم ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر میں سفیدہ سحر نمودار ہونے والا ہے۔ چوہوں کی پراسرار آوازیں یکلخت تھم گئی تھیں، جیسے کسی نے ان کو روک دیا ہو۔ در حقیقت یہی وہ بات تھی جس نے ملکمسن کی توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ آتش دان میں آگ کی تیزی اب دھیمی پڑ گئی تھی اور صرف ایک سرخ شعلہ سا اٹھ رہا تھا، اور پھر اس کے بدن میں جیسے سوئیاں سی چبھنے لگیں۔ اسی سیاہ رنگ کی لمبی پشت کی شاہ بلوط کی کرسی پر ایک بہت بڑا چوہا بیٹھا خشمگین نظروں سے ملکمسن کو گھور رہا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں انگارے کی مانند دہک رہی تھی۔ ملکمسن نے اس قسم کا اشارہ کیا کہ چوہا ڈر کر بھاگے، مگر وہ تو ذرا بھی نہ ڈرا۔ تب اس نے پاس رکھی ہوئی ایک کتاب اٹھا کر اس طرح بلند کی جیسے چوہے پر پھینکنے کا ارادہ ہو۔ چوہا پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا اور اسی طرح اس کو غصے سے گھورتا رہا۔ ایک بار اس نے اپنے لمبے لمبے سفید چمکیلے دانت بھی نکالے۔ نوجوان نے حیرت و خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ لپک کر آتش دان کوریدنے والی لوہے کی سلاخ اٹھائی اور اسے مارنے کے لیے اٹھا، مگر اس سے پیشتر کہ وہ چوہے پر وار کرتا، چوہا کرسی سے فرش پہ کودا اور آنن فانن خطرے کی گھنٹیوں کے رسے پر چڑھ کر چھت کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ عین اسی لمحے کمرے میں دوسرے چوہوں کے بھاگنے دوڑنے اور چینچی کرنے کی آوازیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ ملکمسن کا ذہن رات بھر جاگنے اور مطالعے کے باعث اب بالکل معاف ہو چکا تھا۔ جوں ہی دور سے کسی مرغ کی کامتی ہوئی آواز اس کے کان میں آئی، اس نے کتاب میز پر پھینکی اور بستر پر لیٹ کر گہری نیند سو گیا۔ دن چڑھے تک وہ بے خبر سویا رہا، حتیٰ کہ مسز ڈیمسٹر نے آ کر دروازے پر کافی دیر تک دستک دی، تب وہ اٹھا۔ اس نے اپنا سارا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس کیا، لیکن چائے کی ایک پیالی پیتے ہی اس کی طبیعت بحال ہو گئی۔ اسی اثنا میں مسز ڈیمسٹر نے ناشتہ تیار کر کے میز پہ لگایا اور کمرہ صاف کر کے رخصت ہو گئی۔ ملکمسن نے ناشتہ کیا، پھر کتاب لے کر باہر نکل گیا۔ دوپہر تک ٹہل ٹہل کر پڑھتا رہا، پھر بھوک لگی تو بازار گیا، کھانا کھایا اور واپسی پر چند منٹ کے لیے سرائے کی مالکہ مسز وتھام کے پاس رکا۔ انہوں نے جو ہی اسے آتے دیکھا فوراً باہر آئی اور بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہارا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے۔ رات بھر کام میں مصروف رہنا صحت کے لیے مفید نہیں، اور پھر ایسے مکان میں۔ تھوڑی دیر ہوئی، مسز ڈیمسٹر نے بتایا تم دن چڑھے تک بے خبر سوتے رہے۔ ہاں یہ تو بتا، تم رات خیریت سے گزارتے رہے نا؟ بالکل خیریت سے، مجھے تو وہاں کوئی بدرو دکھائی نہیں دی سوائے چوہوں کے، بس انہوں نے بڑا تنگ کیا، سارے کمرے میں دوڑتے پھرے، اور پھر وہ بڑا سا چوہا جو آتش دان کے پاس رکھی ہوئی پرانی کرسی پہ بیٹھ کے مجھے گھورتا رہا۔ اتنا بڑا اور قوی چوہا تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے تو اسے بھگانے بھی کوشش کی، مگر وہ ڈرا ہی نہیں۔ پھر مجھے لوہے کی سلاخ ہاتھ میں لینی پڑی، تب وہ بھاگا، الارم کی گھنٹیوں کے رسے پہ چڑھ کے چھت میں غائب ہو گیا۔ جب وہ یہ تمام بات سنا رہا تھا تو مسز وتھام کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک جاتا تھا۔ کیا کہتے ہو؟ تم نے اتنا بڑا والا چوہا دیکھا جو کرسی پہ بیٹھا تمہیں گھور رہا تھا؟ تم نے وہ دیکھ لیا؟ اوف توبہ! اچھا اب میں چلتا ہوں، کل آؤں گا۔ جب وہ مکان میں داخل ہو کر اپنے کمرے میں گیا تو چوہوں کی بھاگ دوڑ اور چینچی کرنے کی آوازیں جاری تھیں۔ اس نے سوچا آج سے شام ہی ان منحوسوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ رات کا کھانا حسب معمول میز پر رکھا تھا۔ اس نے اطمینان سے کھانا کھایا اور پھر کاپیاں کتابیں لے کر بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ چوہے غیر معمولی طور پر اچھل کود رہے ہیں۔ کبھی وہ کھڑکیوں کے پردے نوچتے، کبھی لکڑی کا فرش کھرچتے، پھر زور زور سے چیختے اور بھاگتے۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں وہ ان کو حرکت کرتے دیکھ رہا تھا۔ رات کا ابتدائی حصہ گزرا۔ رات گہری ہونی شروع ہوئی کہ دفعتاً کمرے میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے جو چوہا جہاں تھا وہیں بے حس و حرکت ہو گیا ہے۔ ان کے بھاگنے، فرش پر پنجے رگڑنے اور لکڑی کترنے کی پرشور آوازیں یک لخت غائب ہو گئی تھیں۔ تب ملکمسن کو یاد آیا کہ پچھلی رات بھی ایسی ہی خاموشی اچانک ہوئی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کی نگاہیں لمبی پشت کی کرسی کی طرف اٹھ گئیں اور پھر جیسے دہشت کی ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑنے لگی۔ آتش دان کے قریب رکھی ہوئی اس کرسی کی نشست پر شاہانہ انداز میں وہی زبردست موٹا تازہ چوہا اسے آتشی نظروں سے گھور رہا تھا۔ جو ہی ملکمسن کی نگاہیں اس چوہے کی آنکھوں سے چار ہوئی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی قوت ارادی سلب ہو رہی ہے۔ مضطرب ہو کر اس نے ایک وزنی کتاب اٹھائی اور چوہے کی طرف پھینکی۔ چوہا عیاری سے ایک طرف ہٹ گیا اور کتاب کرسی کی پشت سے ٹکرا کر لکڑی کے فرش پر جا پڑی۔ لڑکے نے لپک کر پھر لوہے کی سلاخ اٹھائی اور چوہے پر حملہ کیا، مگر فوراً ہی وہ چوہا دانت نکالتا ہوا غرایا، فرش پر کودا اور آنن فانن
الارم گھنٹیوں کے موٹے رستے پر چڑھ کر چھت کے جانب کسی سوراخ میں غائب ہو گیا۔ لیمپ کی مدھم سبز روشنی اونچی چھت کی آخری حد تک نہ پہنچنے کے باعث وہاں گہری تاریکی تھی، اس لیے وہ دیکھ ہی نہ سکا کہ بڑا چوہا چھت کے کس حصے میں چھپا ہے۔ اس نے آتش دان میں تازہ لکڑیاں ڈالیں، شعلے تیزی سے بھڑکنے لگے۔ اس نے تھرمس میں سے چائے کی پیالی نکال کر پی۔ چائے ختم کرنے کے بعد اسی بڑی سیاہ رنگ کی کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ کے کش لیتے ہوئے سوچنے لگا کہ اس منحوس چوہے کا سراغ لگانا چاہیے، آخر یہ چھت میں جا کر غائب کدھر ہوتا ہے۔ اس نے طے یہی کیا کہ کل ضرور چوہے دان منگوا کر اس کا قصہ پاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ دفتن مجھے کچھ یاد آیا۔ اپنا سوٹ کیس کھول کر اس نے ایک اور لیمپ نکالا، اسے روشن کر کے میز پر اس طرح رکھا کہ آتش دان کے دائیں جانب کا تاریک گوشہ روشنی میں آ گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی تمام کتابیں اوپر تلے اپنے ہاتھ کی زد میں رکھیں تاکہ موقع ملتے ہی چوہے پر پھینک سکے۔ آخر میں اس نے الارم گھنٹیوں کا لٹکتا ہوا موٹا رسہ پکڑا اور اس کا سرا میز پر رکھ کر اس کے اوپر لیمپ رکھ دیا۔ اس موٹے رسے کو چھوتے ہوئے اسے جھرجھری محسوس ہوئی، جیسے اس نے کسی ناپاک چیز کو چھو لیا ہو۔ اس نے رسے کو جھک کر غور سے دیکھا، کافی پرانا لیکن بے حد مضبوط رسہ تھا۔ میلکمسن نے دل میں کہا، اس رسے سے تو اچھے خاصے قوی ہیکل آدمی کو پھانسی دی جا سکتی ہے۔ یہ تیاریاں کرنے کے بعد اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب چوہا آئے گا تو رسے پر چڑھ کر چھت میں غائب نہیں ہو سکے گا۔ آؤ میرے دوست، تب میں تمہارے استقبال کے لیے بالکل تیار ہوں، اس نے زیر لب کہا اور چاروں طرف دیکھا۔ چوہوں کی سرگرمیاں واپس شروع ہو چکی تھیں، ہر طرف چین چین پی پی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دفتن کمرے میں پھر وہی پراسرار دل دہلا دینے والی خاموشی چھا گئی۔ میلکمسن کے سریع الحس اعصاب اب اس بھیانک خاموشی کو فوراً بھانپ لیتے تھے۔ اس نے چونک کر گردن اٹھائی، کیا دیکھا کہ میز پر رکھا ہوا لیمپ آہستہ آہستہ ہل رہا ہے۔ اس کی نگاہ لیمپ پر سے ہوتی ہوئی رسے پر پڑی۔ وہی منحوس بڑا چوہا رسے پر پھسلتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ میلکمسن بے حس و حرکت بیٹھا چوہے کو دیکھتا رہا۔ وہ بڑے اطمینان سے سیاہ کرسی پر کودا اور لڑکے کو نہایت خونی نظروں سے گھورنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ میلکمسن نے جھپٹ کر اوپر تلے رکھی ہوئی کتابوں میں سے کتاب اٹھائی اور چوہے پر کھینچ ماری۔ وہ اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اس نے یکے بعد دیگرے 3 کتابیں اسے ماری، مگر ہر بار چوہا اچھل کر ادھر ادھر چلا جاتا اور وار خالی کر دیتا۔ غصے میں میلکمسن کھڑا ہو گیا۔ اس نے چوتھی کتاب اٹھا کر ہاتھ بلند کیا۔ چوہا یہ کتاب دیکھتے ہی دبک گیا اور خوفزدہ نظروں سے کتاب کی طرف دیکھنے لگا۔ چوہے کی حالت میں یہ حیرت انگیز تغیر دیکھ کر میلکمسن کی جرأت اور بڑھی اور اس نے پوری قوت سے کتاب چوہے پر دے ماری۔ چوہے کے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی۔ ایک لمحے کے لیے وہ تڑپا، پھر خوفزدہ نظروں سے میلکمسن کو دیکھتے ہوئے اچھل کر کرسی کی پشت پر چڑھا اور وہاں سے جست کر کے رسے پر لٹک گیا۔ چوہے کے بوجھ سے لیمپ کے نیچے دبا ہوا رسہ نکل گیا اور لیمپ لڑک کر پرشور آواز کے ساتھ لکڑی کے فرش پر جا گرا۔ اس نے لپک کر دوسرا لیمپ ہاتھ میں لیا اور کرسی پر چڑھ کر چوہے کو دیکھنے لگا۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی بڑی بڑی تصویروں میں سے ایک کے درمیان میں ایک بڑا سا سوراخ تھا۔ چوہا سوراخ میں سے داخل ہو کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ تصویر آتش دان کے عین اوپر لگی ہوئی تصویروں میں سے تیسری تھی۔ خوب غور سے دیکھنے کے باوجود میلکمسن کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ تصویر کیا ہے۔ تصویروں کے اوپر گرد کی تبیز تہ چڑھی ہوئی تھی۔ میلکمسن نے سوچا کہ صبح کے وقت اس چوہے کے رہنے کی جگہ کا معائنہ کرنے کی کوشش کرنا لازمی ہے۔ یہ بچ کر بھلا جاتا کہاں ہے؟ وہ واپس میز کی طرف گیا اور لیمپ رکھ کر فرش پر پڑی ہوئی کتابیں ایک کر کے اٹھانے لگا۔ انگریزی گرامر، جیومیٹری کا خلاصہ، تاریخ انگلستان اور یہ چوتھی کتاب۔ اس کی جلد اسے نامانوس معلوم ہوئی۔ وہ ایک لمحے سوچتا رہا کہ کتاب کہاں سے آئی تھی، جسے دیکھ کر چوہا ایک دم بھاگ گیا۔ پھر دوسری کتابیں میز پر رکھ کر اس نے محض تجسس کی خاطر اس کتاب کو کھولا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور چہرے کا رنگ فرط خوف سے زرد پڑ گیا۔ یہ بائبل! اوہ، جب میں گھر سے چلا تو ماں نے دوسری کتابوں کے ساتھ اسے بھی رکھ دیا اور میں نے خدایا! اس نے بے چینی سے چاروں طرف کمرے میں دیکھا۔ کیا عجب اتفاق ہے! اس کے کانوں میں موٹے چوہے کی بھیانک چیخ ابھر رہی تھی۔ کتاب مقدس کو احتیاط سے اس نے جھاڑ پونچھ کر ایک طرف رکھا اور ذہن کو تمام آلائشوں سے پاک کر کے دوبارہ مطالعے کی